व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आप की राय जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, पाकिस्तान की आवाम की राय, व्यूअर्स की राय, नाजरीन की राय। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज 1 जनवरी है और दुनिया में जो कैलेंडर चलता है उसका तो ये पहला ही दिन है, मुसलमानों का खैर मुहर्रम होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में पिछला एक जो साल गुजरा वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम साल था, बहुत से लिहाज से। कल भी हमने कवर करने की कोशिश की, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने की कोशिश की, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान किस लिहाज से ट्रांसफॉर्म हुआ, अगर कुछ खोया तो क्या खोया और कुछ पाया तो क्या पाया। आज भी जरा मौजूदा हालात 2015 के हवाले से जरा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आया तो मैं सोचा कि आप लोगों से पूछ लूं, और ये प्रोग्राम का भी सवाल होगा और ये आज सोशल मीडिया में जो ट्विटर अकाउंट है हमारा फ्रंटलाइन कामरान, उसका भी सवाल है। और सवाल ये है कि 2014 की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपके नजदीक हीरो कौन है पाकिस्तान का 2014 का, और 2015 में उसी बेस के ऊपर आपके नजदीक वो हीरो कौन होगा। 3 चॉइसेस मैंने आपको लिमिटेड कर दी हैं, उनमें नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, इमरान खान साहब हैं और जनरल राहील शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब इसलिए क्योंकि वो इस वक्त ड्राइविंग फोर्स है और लास्ट ईयर ही वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इमरान खान साहब इसलिए कि वक्त का तारीख का पाकिस्तान का सबसे बड़ा धरना उन्होंने दिया, और जनरल राहील शरीफ साहब इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब में जो है वो बहुत बड़ी कमांडिंग पोजीशन ली है, बड़ी लीडिंग पोजीशन ली है। ये आपके सामने इस वक्त सवाल जो है ओपिनियन पोल की सूरत में मौजूद है। 2014 की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 2015 का हीरो कौन होगा, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जनरल राहील शरीफ साहब। और आप ओपिनियन पोल में भी और फ्रंट लाइन ट्विटर अकाउंट के अंदर भी अपने जवाब दे सकते हैं। एंड में आपको रिजल्ट भी बताएंगे। आप जो डीपी स्पेस ए जो है वो है नवाज शरीफ साहब के लिए, अगर आप उनको वोट देना चाहते हैं। डीपी स्पेस बी जो है वो इमरान खान साहब के लिए, अगर आप उनको वोट देना चाहते हैं। और डीपी स्पेस सी जो है वो जनरल राहील शरीफ साहब के लिए, अगर आप उनको पोल में समझते हैं कि मर्द बहरान साबित होंगे 2015 के, उनकी परफॉर्मेंस हीरोइक है। आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के 2015 के चैलेंजेस, दहशतगर्दी, लिटरेसी, गवर्नेंस में बात की जाएगी। वापस आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। हमारा ओपिनियन पोल का सवाल आपके सामने है। 2014 की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 2015 का हीरो कौन होगा, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब या जनरल राहील शरीफ साहब। ने कमेंट देते रहिए, प्रोग्राम में तरीकाकार भी लिखा है। फरीद अहमद पराया साहब अभी हमारे साथ हैं, तलाल चौधरी साहब भी मौजूद हैं और पैनलिस्ट भी आ रहे हैं। फरीद पराया साहब, आपके नजदीक जो है सिराजुल हक साहब के अलावा इन तीनों की, क्योंकि सिराजुल हक साहब के पास इक्तदार नहीं है, वैसे भी इमरान खान साहब ने मेन ऑपोजिशन का रोल अदा किया, मैंने इसलिए उनको डाल दिया बीच में। धरनों ने पूरा साल जो लोगों की इमेजिनेशन को रखा। आपके नजदीक इन तीनों की परफॉर्मेंस कहां स्टैंड कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कहूंगा कि सिराजुल हक क्यों नहीं, यानी मतलब ये है ना कि जी आप अवाम को नुक्ता नजर से देख रहे हैं ना, मसाइल के लिए कौन उठा रहा है, अवाम के पास कौन जा रहा है, किसने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा किया है, एक उम्मीद दिला दी है 2014 2015। लेकिन बहरहाल जो आपका सवाल है ना, उसके अंदर अगर रहे तो फिर क्या जवाब होगा? उसके अंदर मैं देखना हर एक का एक अलग अलग पैमाना है। ठीक है। नवाज शरीफ साहब जो हैं जी वो अब मुस्लिम लीग के सरबराह के तौर पर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं और सूबे में भी उनकी हुकूमत है, बल्कि 2 सूबों में उनकी हुकूमत है। इसलिए उनकी 2014 और फिर उसकी बुनियाद पे 2015 उसके नापने का पैमाना जो है वो कारकर्दगी हुकूमत की होगी। ठीक है। मंशूर की जितनी चीजें थी उनमें से कोई पूरी नहीं हुई। आम आदमी जो है वो उसको आप जाके पता करें कि कितना दुखी है, यानी महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी तो एक पूरा एक टॉपिक है, दहशतगर्दी चलें उसको एक अलग कर दें, लोड शेडिंग के अंदर इजाफा, गैस का अच्छा आलमी सतह पे अगर कोई रिलीफ मिलने लगा लोगों को तो हौसला नहीं पड़ा कि जी आम आदमी तक वो जाए। उस पर जीएसटी बढ़ा दी, गोया कि वो सांप और सीढ़ी का एक खेल है कि अवाम अगर 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं कि जी चलें कोई उनको रिलीफ मिलने लगे, तो फिर एक सांप जो है वो जीएसटी का, टैक्सों का, बिलवास्तर टैक्सों का डसता है। और तो फिर नवाज शरीफ साहब को आप 2014 की परफॉर्मेंस की मैं ये समझता हूं कि जी वो परफॉर्मेंस के एतबार से 2015 में अगर कुछ करेंगे तो फिर उनको कहीं कोई मकाम 14 में हीरो नहीं। अभी 14 इमरान साहब
عمران خان صاحب نے اپنی یہ صلاحیت تو بتا دی ہے کہ جی وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک عوامی سطح پہ اپوزیشن کا رول بڑا اور خاص طور پہ یوتھ کے اندر ایک ان کی اپیل موجود ٹھیک ہے. لیکن ان کا امتحان بھی صوبہ خیبر میں ہوگا. یعنی یہ ابھی 100 میں سے کتنے نمبر دے دیں گے عمران صاحب کو 2014 کیونکہ یہ پرفارمنس میرے خیال یہ نمبر مجھ سے نہ دلوائیں. مطلب آپ کا اچھا راحیل شریف صاحب کی ایک بالکل الگ بہت بڑا آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں ایک بڑا الگ فیلڈ ہے. ان کو جہاں دیکھیں گے تو ہم اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ جی فوج کا جو وقار ہے کہیں متاثر ہوا تھا وہ کتنا بحال ہو رہا ہے. سر آپ بتائیں نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک بہتر راستے پہ وہ چلے ہیں اور اس لحاظ سے جو اب آپریشن ضرب عزم ہے اس کی جلدی تکمیل اور آئی ٹی پیز کی واپسی اور ان کی باعزت واپسی ان کے امتحان یہاں پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی بھارت کی طرف سے جو ایک جارحیت ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے تو افواج پاکستان اور خاص طور پر جنرل راحیل شریف ہے ان کو ہم ذمہ داریاں بڑھ گئی اندر دیکھیں گے. تو سر ایک ہیرو آپ نے نہیں بتایا مجھے تینوں میں سے کوئی. آپ کو ہی کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے چلو اگر آپ نے کوئی بات ہی ختم ہوگی سر. بات ہی یہ ویورز آپ کے سامنے چل رہا ہے 3031 پہ آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. ابھی تک کا جو رزلٹ ہے نواز شریف صاحب 10% ہے, عمران خان صاحب 65% ہے, راحیل شریف صاحب 25% ہے. لیکن یہ رزلٹ چینج بھی ہو سکتا ہے. آبویسلی پروگرام کے اینڈ تک یہ اوپینین پول چلتا رہے گا اور ٹویٹر کے اوپر بھی جو جواب آ رہے ہیں وہ بھی ہم اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور ہیوج نمبر پہ لوگوں کی اپنی ایک وہ آ رہی ہے اس کے اوپر فیڈ بیک کہ 2014 کی پرفارمنس کی بنیاد پر جنرل راحیل شریف صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب میں سے پاکستان کا نجات دہندہ مین آف کرائسس ہیرو کون تھا اور کون ہوگا 2015 میں. طلال چودھری صاحب obviously آپ کے لیے نواز شریف صاحب ہیں, لیڈر ہیں, تو میں اس پہ تو خیر بات نہیں کر سکتا, لیکن آپ ذرا اس انالیسس تو کیجئے اس کے علاوہ کہ آپ کہیں سبھی نے کام کیا. اچھا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے نزدیک کون پاکستان کا ہیرو رہا 2014 میں؟ سب سے پہلے تو کامران صاحب میاں نواز شریف کے لیے یا میں ان کے لیے کہوں ہیرو کا لفظ, وہ لیڈر ہیں. لیڈر اور ہیرو وہ علیحدہ چیزیں. لیڈر دیکھیں نا, پھر آپ لیڈر کا لفظ یوز کریں, لیڈر ہیرو وہ کا لفظ یوز کریں. میاں نہیں دیکھیں نا, ہیرو تو کوئی خوبصورت سا بچہ ہو جو کوئی فلموں میں آتا ہو وہ بھی بڑا اچھا ہیرو ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر اس طرح کا میں میاں نواز شریف کو ایک اسٹیٹس مین کے طور پر, ایک لیڈر کے طور پر. اچھا طلال بھائی ایک بات سن لیں میری, ایک بات سن لیں. یہ ہیرو سے مراد ہے مین آف کرائسس, ہیرو سے مراد ہے لیڈر. وہ ہم نے کیونکہ پنچ ہے نا ہیرو تو اس لیے رکھ دیا. آپ یہ سمجھیں لیڈر, نجات دہندہ, مین آف کرائسس. اب آپ بتائیے کون آپ کا ہیرو ان تینوں میں سے 2014؟ دیکھیں میں اس پہ دیکھیں تین ایسے معاملات تھے جس پہ ہمیں مینڈیٹ ملا. میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے, سب سے بڑا تھا دہشت گردی, لوڈ شیڈنگ اور اس کے بعد کرپشن. ہم نے 1.5 سال حکومت کی اور اس کرائسس میں آپ کو باری باری فورن افیئر سے لے کر انٹرنل سیکورٹی پالیسی سے لے کر اکانومی سے لے کر باری باری میں گنا سکتا ہوں ان کی کامیابیاں. موٹی موٹی بات گنا دیتا ہوں. اس وقت لوڈ شیڈنگ کیا پچھلے 1.5 سال میں کم ہوئی؟ کیا بڑے پروجیکٹ سائن ہوئے؟ کیا ان کے لیے محنت میں کوئی کمی تو نہیں آئی؟ اور اس کے لیے کوشش, محنت اور اس کی پلاننگ کتنی اچھی حکومت نے کی. نمبر 1. نمبر 2, دہشت گردی کی جنگ, اس میں مذاکرات کا آپشن تمام قوم نے, اے پی سی نے دیا, اس کو ہم نے چلایا, نہیں چلا, ضرب عضب لانچ کیا. اور اس وقت میاں نواز شریف پاکستان کی پچھلی سیاسی قیادت میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو آپ نکال کے دیکھ لیں جو کہے میں اس جنگ کو لیڈ کروں گا, میں اپنے بچوں کے خون کا حساب لوں گا, میں یہاں پر نو گڈ اور بیڈ طالبان. یہ میاں نواز شریف ہیں. اس کے بعد تیسری بات, آپ کے نزدیک ایک کرپشن کا اسکینڈل, کوئی ایک کرپشن کا اسکینڈل میں سمجھتا ہوں میگا کرپشن فری حکومت جو ہے وہ میاں ہم نے 1.5 سال صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بات, پہلی دفعہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کو 1997 کی جگہ پر لے کے گیا. بالکل ٹھیک ہے جی. فرائض صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں ان سے؟ نہیں جی, میرا خیال آپ تو کہہ رہے ہیں عوامی توقعات حکومت اتری نہیں, پورا لوڈ شیڈنگ سے لے کے مہنگائی تک. میرا خیال یہ ہے کہ ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے. اور آپ ذرا عوام سے پوچھیں کہ جنہیں قدم قدم کے اوپر نہ جی پیسے دینے پڑ رہے ہیں, یعنی پولیس سے لے کے آفس, پولیس ہے, بجلی کا بل ہے, کئی یعنی لوگوں کی تو جان چلی گئی ہے. اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا حصہ کرپشن کا ہے.
یعنی دہشت گرد ہر جگہ پہنچ جاتا ہے کرپشن کی وجہ سے. سر یہ کنٹینیو رکھوں گا میں, ایک بریک پہ جانا ہے, کوئی اس کو واپس آ رہے ہیں ہم. ویورز آپ کے سامنے آپ کے جواب یہاں بھی بڑے ہیوج فیڈ بیک آ رہی ہے آبویسلی ٹویٹر اکاؤنٹ فرنٹ لائن کامران کے اوپر, اور آپ کا یہ جو ہے اس پہ آپ میں دوبارہ بتا دوں کہ ڈی پی اسپیس اے فار نواز شریف صاحب, ڈی پی اسپیس بی فار عمران خان صاحب, اور ڈی پی اسپیس سی فار جنرل راحیل شریف صاحب, اور 3031 کے اوپر آپ ایس ایم ایس کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ابھی تک کا رزلٹ جو ہے اس میں آئی تھنک جو بھی نظر آ رہا ہے 26% نواز شریف صاحب ہے, 56% عمران خان صاحب ہے, اور راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ 16% ہے. ہیرو شپ, لیڈرشپ, مین آف کرائسٹ کے حوالے سے واپس آتے ہیں مختصر وقفے, اور واپس اس کے بعد پروگرام شروع کرتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. ہمیں احمد رضا قصوری صاحب نے جوائن کیا, ابھی آصف حسنین صاحب بھی جوائن کرے. قصوری صاحب, سوال لوگوں کے لیے ہم نے چھوڑا ہے کہ 2014 کی پرفارمنس کی بیس پہ پاکستان کا مرد بحران لیڈر کون ہے جو 2015 میں بھی نظر آتا ہے؟ راحیل شریف صاحب, عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب. واٹس یور ٹیک سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے 2015 جو ہے جی اس میں بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں. اوکے. مجھے وہاں مڈ ٹرم الیکشن نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز میں لوگ محسوس یہ کرتے ہیں, پیپل ہو میٹر, کہ یہی رزلٹ آئیں گے کیونکہ 100-150 ارب روپیہ ایک پارٹی لیے بیٹھی ہے, کوئی 70-75 ارب ایک پارٹی لیے, دے ول بائی دی سسٹم, لہذا رزلٹ یہی آئیں گے. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے ایک ڈسلوجنگ, کیونکہ یہ جو لمبو سچویشن ہے یہ ریاست کے لیے بڑی خطرناک ہے. اچھا, دس لمبو سچویشن, سو اٹ ہیز ٹو بی. سر, دو بندوں کے پاس اختیار تھا ابھی پچھلے سال میں, ایک راحیل شریف صاحب کے پاس, انہوں نے بہت امپورٹنٹ آپریشن ضرب عضب سٹارٹ کیا, اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے آبویسلی پاکستان کے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر بنے. ان دونوں کی پرفارمنس تو ایویلویٹ کریں ذرا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ 2015 کیسے گزرا ہے. ان دونوں کے ہاتھ میں کمان ہے ابھی بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے وہ ہی از فالوئنگ دی ایونٹس. اچھا, لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرے, فرنٹ میں آ کے لیڈ کرے. ہی از فالوئنگ دی ایونٹس, ٹھیک ہے, کہ جو ایکشن ہو رہے ہیں اس کے ریئیکشن کے طور پر پیچھے بھاگتا ہے. مثال طور پر نواز شریف کا جو پرسپشن ہے, ویژن ہے, وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ ود طالبان, اور ڈائلاگ طالبان سٹارٹ ہو گئے, لیکن وہ اس سے 2 مہینے جو تھا ملٹری ایکشن ڈیلے ہو گیا. دین آرمی نے آن اٹس اون, آن اٹس اون, میاں صاحب کی تقریر جو اسمبلی میں ہے وہ جی ملٹری ایکشن, وہ GHQ کی لکھی ہوئی تقریر ہے. ویسے کہہ رہے ہیں لٹرلی لکھی ہوئی. میں بتا رہا ہوں GHQ کی پریزنٹیشن ہے, پڑھ دو بھائی, جسٹ یوز یور ووکل کارڈ. پھر میاں نواز شریف کی جو فارن افیئرز کی پرفارمنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ دلی میں ہیں, آپ کو حریت کانفرنس کا ڈیلیگیشن آپ کا بےتابی سے انتظار کر رہا ہے, اور ہمارے ہاں یہ آلموسٹ ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ یا فارن منسٹر جائے تو حریت کانفرنس کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ آ کے ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں جو پرائم منسٹر تھا وہ اپنے بیٹے کو لے کر مٹھل کے ساتھ مل رہا تھا اور ہیما مالنی کو ملنے کی کوشش کر رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کا فارن پالیسی ہے. وہاں اگر چوڑی بھی کسی کی ٹوٹ جائے تو پاکستان پر اسی الزام لگاتے کہ دہشت گردی پاکستان سے ہوئی ہے, اور ہم ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے, ذکر نہیں کرتے, وہ لیڈ نہیں کر رہے تھے. ہم ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا کانسیپٹ, ہمارا جو طریقہ کار وہ ہے ایک ایسٹرن بیوی کا, کہ وہ اپنے خامن کا نام لیتے کہ منع کے ابا, اور بھائی منع کے ابا کا نام لو یار, منع کے ابا کے ساتھ تم کاروبار کرے اس لیے اس کا نام لیتے ہو, ڈرتے ہو, اس کے نام لو کہ دے آر انوالوڈ ان دس دہشت گردی. آپ کو لگتا ہے انڈیا انوالو ہے؟ وہ یس, انڈاؤٹڈلی. بھائی ان کے 12-14 جو کانسلیٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کابل میں ایک امبیسی کا کام ہے, وہ کوئی چھوٹی موٹی امبیسی, 12 کانسلیٹ ہیں, ان کا سارا جو را کا جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک کور میں کور اپوائنٹمنٹ. اب چیز یہ ہے کہ اب میاں صاحب جاتے ہیں جا کے یونائٹڈ نیشن میں, یونائٹڈ نیشن میں جو تقریر کرتے ہیں وہ اگین آرم فورسز کی تقریر ہے, ٹھیک, جو جس میں کشمیر کی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں جو انیشیٹو ہے وہ آرم فورسز کے پاس ہے. پوائنٹ آ گیا. اچھا, حکومت کیا, میں نے طلال چوہدری صاحب اس آرگومنٹ پہ ذرا صرف آپ کی بھی رسپانس چاہیے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ لیڈرشپ کی صلاحیتیں نہیں دکھا سکے اس سال میں, اور وہ فالو کر رہے ہیں, یا فوج کو فالو کر رہے ہیں, یا GHQ کی لائن فالو کر رہے ہیں, یا جہاں پہ وہ خود جا رہے ہیں جیسے کہ فارن افیئر میں جا رہے ہیں تو وہ
پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے بجائے بزنس کر رہے ہیں. تو سر یہ تو بڑا سیریس ایلیگیشن ہے اپوزیشن کا آپ پہ. کامران چاہت صاحب، منا وہ تھا جو کہ وردی میں جا کے جھک کے واجپئی کو ملا، اور لیڈر وہ تھا جو کہ بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے اس تقریب سے گزرا، وہ میاں نواز شریف تھا. کشمیر کا ذکر 10 سال بتائیں قوم کو، 10 سال کسی نے ذکر نہیں کیا. میاں نواز شریف نے وہ ذکر پھر سے کیا 1997-98 کے بعد ایز اے پرائم منسٹر. اور اس کے بعد وہ دہشت گردی کی جنگ ہو، وہ ہماری اکانومی کی جنگ ہو، وہ پاکستان کے فارن افیئرز کی جنگ ہو، وہ میاں محمد نواز شریف لیڈ کرتا ہے اپنے اس قوم کے دیے ہوئے مینڈیٹ پر. لیڈر اس قوم کا میاں نواز شریف ہے، اور اس قوم کے ہیرو وہ ہیں جو پاکستان کے لیے غازی اور شہید ہو رہے ہیں. وہ تمام شہید ہونے والے اور جو غازی ہیں وہ ہیرو ہیں، اور لیڈر میاں نواز شریف ہے. مجھ سے ایک ایک بات پہ بحث کریں. اور یہ جو منا ہے نا، یہ منا وہ تھا جو ڈرتا تھا، لیڈر وہ ہے جو ڈرتا نہیں ہے. کبھی ایٹمی پاکستان بناتا ہے، کبھی وہ موٹر وے بناتا ہے، کبھی وہ کانٹریکٹ چائنا کے ساتھ لوڈ شیڈنگ یا مقابلے کے کرتا ہے، کبھی وہ کشمیر کا ذکر بانگے دول کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ایک منٹ سے ختم ہوا. جی ٹھیک ہے، طلال صاحب جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی قصوری صاحب، آپ نے جو 24 دسمبر کی جو میٹنگ تھی جی اس میں وہ جو جی ایچ کیو میں ہوئی ہے پرائم منسٹر تھے، ہاں، جس میں پولیٹیکل پارٹی 11 گھنٹے میراتھن، اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے پتہ ایک چیز نوٹ کی کہ نہیں کی؟ جی بتائیے. میں تھوڑا سا کریٹیکلی دیکھتا ہوں جی جی کہ وہاں ہر لیڈر جو تقریر کرتا تھا وہ نواز شریف کو ڈریس نہیں کرتا تھا، وہ اپنا رحیل شریف کو ڈریس کرتا تھا. اچھا. اور پھر آنکھوں کا ڈپر مارتا تھا کہ میں صحیح کیا. ہی وڈ گیٹ اے ریکگنیشن فرام رحیل شریف. اچھا. اور سب نے اگری کر لیا اسی آن دی ملٹری کورٹس، اسی اعتزاز احسن، یعنی آرمی لیڈ کر رہی ہے سارے افیئرس کو. دیکھیں آپ دیکھیں کہ پشاور کے تھانے کے بعد ہو فلو ٹو وہ تو آرمی چیف نے جانا تھا نا، نہیں تھوڑی جانا تھا. وہ تو فارن منسٹر کا کام تھا بھائی. فارن منسٹر کا کام ہے. فارن منسٹر جا کے ڈیل کرتا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جو بھی ہے وہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے. آرمی کا کیا تھی؟ اور پھر جب اپنا آیا ان کا عثمان غنی، ان کا صدر آیا، جی جی وہ آرمی سے ملا. آرمی سیدھا ہی آگے جی ایچ کیو جو کہ تمام انٹرنیشنل پروٹوکال کے اگینسٹ ہے. آرمی تو جو ہے وہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں گیا بیکاز دے نیو کہ ہی از اے مین جس کے. بالکل ٹھیک ہے. آصف اسلین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آبویسلی وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این اے. آصف صاحب، ہم 2015 کے آج پہلا دن ہے، اس حساب سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے؟ ایک طرف یہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ دو لیڈر جو یعنی کہ جو حکومت جن کے ہاتھ میں ہے یا زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، یا جس طرح کہ راحیل شریف صاحب فوج کو لیڈ کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہے حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں. عمران صاحب کو بھی ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ان کے متعلق بات کروں گا آپ سے. آپ کے خیال میں دونوں کی پرفارمنسز میں قصوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب لیڈ کیا 2014 میں اور نواز شریف صاحب نے اس کو تابعداری سے مانتے گئے کہ جو ہو رہا ہے، جگہ طلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصل لیڈر تو نواز شریف صاحب ہے، پالیسی وہی دے رہے ہیں اور وہی لیڈ کر رہے ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے آصف صاحب؟ دیکھیں، یہ تو خیر حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ لیڈرشپ کا رہا ہے، اور ایک ایسی لیڈرشپ جس کا ایک ویژن ہو، جس کے مضبوط اعصاب ہوں، جو ڈیسیجنز لے سکے. آج جو صورتحال کو ہم فیس کر رہے ہیں پاکستان میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی تو ہے کہ اگر پاکستان میں اس قسم کی لیڈرشپ ہوتی تو آج ہم بہت سے معاملات سے، بہت سے فیسز سے نکل چکے ہوتے. جو پچھلے 2014 میں جو صورتحال سامنے آئی، جس میں آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان میں اس دہشت گردی کے حوالے سے جب ڈیبیٹ اوپن ہوئی اور اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بات اچانک سامنے آ جاتی تھی کہ جی مذاکرات کیے جائیں، اور پھر مذاکرات پھر کیے گئے. تو ہم نے کبھی بھی اس قسم کے ڈیسیجنز نہیں لیے. اب وہ ڈیسیجن جس کا خلا پیدا ہوا، جس کا گیپ پیدا ہوا، وہ ڈیسیجن پھر آرمی کی لیڈرشپ کو لینے پڑے. یہ باوجود اس کے کہ کوتاہیاں، غلطیاں کس کی رہی ہیں اور کس کی وجہ سے آج ہم اس نیچ پر پہنچے، لیکن بہرحال ایک ایسی لیڈرشپ نے وہ فیصلے کیے، خواہ وہ ضرب عضب کے حوالے سے ہو. تو آپ راحیل شریف صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈرائیونگ فورس رہے 2014 میں؟ اچھا، 2014 سے 2015 تک اگر دیکھیں
تو صورتحال تو بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو چیزوں کو سویلین لیڈرشپ فالو کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری ڈائریکشن سویلین لیڈرشپ کی طرف سے آنی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک ہے جی. اور ٹائملی آصف صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. کامران صاحب ایک لائن ذرا بولیے پھر پرائز صاحب پر جانا ہے میں نے. جی کامران صاحب بات یہ ہے، یہ دیکھیں عمران خان کا، میاں نواز شریف کا یا کسی اور سیاسی لیڈر کا تو کمپیریزن بنتا ہے، رحیل شریف صاحب کا اس جنگ کے دوران آپ کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آپ کے اطلاع کے لیے میاں نواز شریف اپوائنٹ کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف ان کے سائنوں کے ساتھ. کبھی چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک عرض کروں میں طلال صاحب میری بات سن لیں، کر لیں کمپلیٹ کر لیں میری بات سن لیں نا. ٹھیک ہے کر لیں. ہاں جی میری بات سن لیں. آپ کو برام سے بولیں لیڈر اور سیاسی رہنماؤں کا تقابلی جائزہ کریں. ہمیں رحیل شریف ہماری تمام آرمی ہماری ہیرو ہے جو ہماری جنگ لڑ رہی ہے، ہمارے غازی اور شہید ہیں، ان کا اس طرح نہ کریں کہ ان پہ کوئی تنقید. ایک منٹ اب میری عرض سن لیں ذرا. رحیل شریف صاحب کو اس سے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا. ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں رحیل شریف صاحب کو لیڈرشپ کے اس موازنے میں نہیں ڈالنا چاہیے، انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے. میں آپ سے صرف دو باتیں کرنی ہے. نمبر 1، دنیا جہاں کے جو انٹرنیشنل جرائد ہیں، آپ ٹائمز کو پڑھ لیں، آپ اکانومسٹ کو پڑھ لیں، وہ رحیل شریف صاحب کے حوالے سے جو پورٹرے کر رہے ہیں وہ تو ہم نے تو پھر 3 ڈال دیے، انہوں نے تو صرف رحیل شریف صاحب کو بنا دیا لیڈر پاکستان کا. اور ٹائمز نے اس سے پہلے کیانی صاحب کو کیا تھا تو وہ ان پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے. ہم جرنلزم کر رہے ہیں. نمبر 2، میں آپ سے آپ کی اس بات کو بھی چیلنج نہیں کرتا، باقی پینلسٹ بیٹھے ہوئے آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، میں اس میں ماڈریٹر کا رول کر رہا ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی کی جب تعیناتی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 3 نام نہیں جانے چاہیے تھے ریکمینڈیشنز اور پرائم منسٹر کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ایک نام گیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا. میری بات تو سن لینا یار طلال صاحب، آپ کی بات کمپلیٹ سنوں گا نا میں، تو سن لینا آپ. ایک نام گیا ہے آرمی چیف اور جی ایچ کیو ہیز انسٹالڈ پرائم منسٹر کے یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہمیں چاہیے. اگر وہ 3 نام دیتے، پرائم منسٹر پک اینڈ چوز کرتے، ہم آپ کی بات مان لیتے کہ رحیل شریف صاحب جو ہے ان کو اپوائنٹ پرائم منسٹر نے کیا اور وہ ان کے حساب سے ہی چل رہے ہیں. لیکن پاکستان میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہے، اس لیے ان کو کمپیریزن میں ڈالا گیا ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو بس ایک سیکنڈ میں دوبارہ آتا ہوں. پرائز صاحب، کامران صاحب یہ 3 کا جواب دے دوں. جی میرے بھائی اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی تو پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی ہو سکتی ہے کہ وہ انہوں نے نام ڈیسائیڈ کر کے آرمی چیف کو فری ہینڈ دیا ہو کہ آپ اپنا جو نام بھیجیں گے ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں اس کو چیلنج نہیں کرتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو چلے ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کرتا. اور ایک اور بات آپ جتنی میری بات سنیں، میں واحد آدمی تھا جو 14 اگست جب آپ کو گھنٹوں کی بات لگ رہی تھی. آج ایک اور بات سن لیں، رحیل شریف اور میاں نواز شریف ایک پیج پر ہیں اور وہ اس دہشت گردی اور پاکستان کے لیے اس طرح چلیں گے کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں یہ شرمندہ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، اس طرح ان میں تفریق نہیں آنی. جو پاکستان کے معروفی حالات ہیں ایک ہے اور حکومت لیڈ کر رہی ہے. طلال صاحب آج تو آپ کے سب سے بڑے ناقد قصوری صاحب نے بھی کہہ دیا مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہو رہے، اب تو آپ خوش ہو جائیں. جی پراجا صاحب، میں جانے دے یہ اور جو کونسلر نہیں بن سکتے ان کو مڈ ٹرم الیکشن کا کیا بھائی میرے. پاکستان کے پہلے ایم این اے الیکٹڈ، پاکستان کے پہلے الیکٹڈ ایم این اے بھائی میرے اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی پورے پاکستان کی. انہوں نے 1200 ووٹ لیے. NA79 سے یہ کینڈیڈیٹ تھے فیصلہ آباد سے، 1200 ووٹ لیے صاحب نے. پوچھ لیں ان سے. فیصلہ آباد NA79 سے بائیکاٹ کر دیا، 1200 ووٹ لیے. اب ذاتیات سے آگے بلند ہو کے چلتے ہیں. پرائز صاحب واٹس یور ٹیک؟ نہیں میں نے تو آپ کو فگر بتایا ہے. میرے خیال میں ایک بات تو یہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اگر آپ سیاست دانوں کا موازنہ کریں گے تو پھر تو جنرل راحیل شریف صاحب کا نام نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے ہیرو کا لفظ کر کے لیڈر جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کا پیمانہ جانچنے کا الگ ہوگا، سیاست دانوں کا الگ ہوگا، اس لیے میں نے سراج الحق صاحب کا بھی نام کہا. لیکن دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی وردی والا چیف دا آرمی اسٹاف پولیٹیکل افیئرس کو چاہے اس کی وجہ جو بھی ہو ڈومینیٹ کرتا ہے تو اس کو ڈالنا پڑے گا اس لیڈرشپ کیڈر میں. کیوں نہیں ڈالنا پڑے گا؟ ادروائز امریکہ میں یا انڈیا میں تو یہ ناکامی ہے نا سیاستدانوں کی، جو بھی ہے سر مطلب جو کام صاحب ایکسپٹ کریں ناکامی کو نا. یہ ناکامی ہے سیاستدانوں کی کہ ان کی طرف دیکھیں. کیوں دیکھیں؟ ان کا کام بہت اچھا ہے، وہ اپنے ملک کی سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ شہداء، وہ غازی.
اس لیے وہاں ڈبیٹ راجا صاحب فارن افیئرس پرسپشن یہ فوج چلا رہی ہے، سیکورٹی پالیسی فوج چلا رہی ہے. جی پلیز پلیز پلیز. دیکھیں جی، اس دوران یہ بات ہوئی نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اور جنرل پرویز مشرف کے بھی، اور دونوں نے جو کچھ مسئلہ کشمیر کے ساتھ کیا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب گئے دورے پر، اور وہ دورہ جو ہے جس پہ پہلی ملاقات تھی، ایک چارج شیٹ انہوں نے سنی اور اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ وہاں کہا نہ بعد میں کہا، اور جو کچھ کہنا چاہیے تھا قوم کی طرف سے وہ بات نہیں کہی گئی. اور تو اس لیے ان کا تو وہ دیکھا جائے گا کہ جی قوم کی ترجمانی انہوں نے وہاں جا کے کیا کی. ٹھیک ہے جی. جہاں تک جنرل پرویز مشرف کا معاملہ ہے، نہیں میں جو بات ان کی آئی تھی کہ اس نے بڑا جو ہے وہ تیر مارے ہیں، یعنی باڑ بنی ہے جہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ پرویز مشرف کے دور میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر کی بات ہوئی ہے، چناب فارمولے کی ہوئی ہے. مشرف از ناٹ ٹاپک رائٹ ناؤ. ہم تو 2015 میں جانا چاہ رہے ہیں سر، اس لیے وہ پاسٹ ہے. ان کو تو ہار گیا الیکشن، ان کی پارٹی ہار گئی الیکشن، چھوڑ دیں. اچھا اب آج 2015 کی بات ہو رہی ہے. بریک لوں گا میں ایک لفظ. پارٹی الیکشن لڑی نہیں سر. 2015 امید کا سال ہے، امید کا سال ہے، اور 2015 کے اندر قوم یہ دیکھے گی کہ لیڈرشپ. بڑا مجھے خوشی ہوئی طلال چودھری صاحب نے اس کو فگر آؤٹ کیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کس طرح آپ نے جنرل راحیل شریف جو کہ وردی پہنے ان کو لا دیا. لیکن یہی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج اگر فارن افیئرس کو لے کے سیکورٹی پالیسی تک ساری دنیا یہ بات کہتی ہے کہ آرمی نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے، آرمی کو سارا کچھ دیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یا تو یہ کہ الیکٹڈ گورنمنٹس انکمپیٹنٹ ہیں، یا اس کی وجہ یہ کہ جو آرمی ہے یا تو بہت ہی کمپیٹنٹ ہے یا بہت ڈومینیٹنگ ہے. واپس آتے ایک بریک کے بعد ریزلٹس آئیں گے. اس پروگرام کے اینڈ تک آپ فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی بھیجیں اور 3031 پہ SMS بھی کر سکتے ہیں. ویورز ویری وارم ویلکم بیک. آج کا اوپینین پول کا سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ 3 لیڈرز ہم نے ڈسکرائب کیے تھے، راحیل شریف صاحب، عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب. ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر آپ کس کو ہیرو سمجھتے ہیں؟ میرے پاس جو ٹویٹر کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ تو صرف آتے ہیں نمبرز، یہ جو آپ 3031 میں بھیجیں، لیکن ٹویٹر کے اوپر لوگوں کی رائے بھی آتی ہے. پاکستان کی ایک بہت بڑی واضح اکثریت ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ راحیل شریف صاحب جو ہے ان کا تو اسٹیچر، ویسے طلال چودھری صاحب کی بات اس لحاظ صحیح ثابت ہوگی لیکن دوسرے پیراہے سے انہوں نے کہا راحیل شریف صاحب کا اسٹیچر جو ہے وہ اتنا بلند ہے کہ آپ ان کو پالیٹیشنوں کے ساتھ میچ ہی نہ کریں. وہ تو پاکستان کے سروائیول کی اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، پالیٹیشنز کو بھی بریف کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی فارن افیئرز چلا رہے ہیں، پاکستان کے بہاف پہ جو فارن منسٹر، یہ لوگوں کی رائے آئی ہے. تو لوگوں نے ہمیں پرزور احتجاج کیا کہ جناب کہاں راحیل شریف صاحب اور کہاں آپ کی لیڈرشپ، ان کا کمپیریزن نہیں بنتا حکومت کا اور ان کا. یہ لوگوں کی رائے صحیح ہے یا غلط ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور طلال صاحب کی بات بھی لوگوں نے اس طرح صحیح ثابت کی کہ طلال صاحب اب آپ خوش ہو جائیں. لوگوں نے کہا ہے کہ آپ راحیل شریف صاحب کو رکھیں نا لیڈرشپ کے ساتھ. جی قصوری صاحب، یہ لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو اسپیس کریٹ کرتے ہیں یہ ہم پالیٹیشین خود کرتے ہیں. نہیں، لوگوں نے مائنڈ کیا کہ آپ آرمی چیف کہاں ہمارے. بات یہ ہے کہ اگر 2 چیزیں دیکھیں اس وقت جو چیز ہے وہ اکانومی جی اور جو جمہوریت آمنے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ آپ کہتے ہیں جب جمہوریت کا سلسلہ شروع ہوا، بورجوازی اور یہ سارا ہوا، تو پہلا جو نام تھا جمہوریت کا نام تھا پولیٹیکل اکانومی. ٹھیک ہے. اٹ واز نون ایز اے پولیٹیکل اکانومی. دیٹ مین کہ جمہوریت چل ہی نہیں سکتی جب تک اکانومی اسٹیبل نہیں ہوگی. جب تک اب یہاں 2 چیزیں ہیں، جمہوریت یا اکانومی، معاشیات جس میں جابز ہوں، فیکٹریاں لگ رہی ہوں، پیسے کی ریل پیل ہو. اگر وہ جمہوریت دے دیتی ہے تو دیٹ از ویری پازیٹو سائن. اور جو نہ دی تو پھر دوسرا چوائس ان کے لوگوں کے پاس. حسنین صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کیونکہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ تو بات ہی کرتے کہتے ہیں کہ سارا حکومت اور اقتدار جو ہے آپ کی اتنی اہم پارٹی ہے، آپ پولیٹیکل پارٹی ہونے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ سارا اقتدار جو ہے وہ 2 سال کے لیے آرمی چیف کے حوالے کر دیا جائے. تو آپ کس بنیاد پہ بات کہتے ہیں؟ یہاں پہ الیکٹڈ فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، اگر وہ ناکام بھی ہوں گی تو عوام ان کو نکالے گی طلال صاحب کو 5 سال بعد باہر. دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ، ابھی جو ایک بات قصوری صاحب نے کی، اگر اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ جو پاکستان کے بڑے ایشوز ہیں، ان ایشوز کے اوپر جو ہے جو سویلین لیڈرشپ کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا ایز اے پالیسی اور اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے تھا، اس میں کوئی ایک ایسا ایشو بتا دیں کہ جس میں کامیابی ہوئی ہو. اور پھر ان سب میں سب سے بڑا ایشو دہشت گردی کا تھا.
آپ اگر دہشت گردی کے ایشو پہ کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر دیگر جو ایشوز تھے اس میں آپ کس حد تک کامیاب ہوئے؟ اگر اس کا کمپیریزن کر لیں تو وہ بھی آپ کو اسی سطح پہ نظر آئے گا کہ جی اس میں بھی وہ کامیابی نہیں ہوئی، خواہ وہ اکانومی کا مسئلہ ہو، وہ پاور کرائسس کے ایشوز ہوں، وہ گیس کے معاملات ہوں، بے روزگاری، مہنگائی جیسے معاملات ہوں، کسی ایشوز کے اوپر بھی۔ پھر جب دہشت گردی کے معاملات تھے تو یہ تو معاملہ کوئی ابھی کا تو نہیں تھا، جب یہ 1979 سے یہ سارے ایشوز چل رہے تھے، اور جب سویلین لیڈرشپ خواہ وہ پچھلی 5 سال کی گورنمنٹ میں آئی ہو یا آج کی یہ 1.5-2 سال کی گورنمنٹ میں، اس کا سب سے پہلا فوکس یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ دہشت گردی کو ملک سے ختم کرے اور اس کے لیے پالیسیز بنائے، لیکن وہ ایسی گو مگو کی صورتحال میں رہے کہ چیزیں بہت زیادہ آگے نکل گئیں۔ مثال کے طور پر جب 9/11 کے بعد امریکہ جو ہے اس نے اپنی پالیسیز کو شفٹ کیا، جب بمبئی بم دھماکے کے بعد انڈیا نے پوری پالیسیز شفٹ کی، تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو دہشت گردی کے حوالے سے اس کو فوکس کرنا چاہیے تھا اور ڈیسیژن لینے چاہیے تھے۔ میں چاہوں گا حکومت رسپانس ضرور کرے، ایک منٹ پریس آتا ہوں میں۔ ویورز ایک تو اوپینین پول جو ہے اب آپ ضرور کمپیریزن کریں عمران خان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا، اور اس کا طریقہ کار وہی ہے۔ سراج الحق بھی ڈال لیں، سراج الحق صاحب کو بھی ڈال دیجیے اگر ہوا تو بالکل۔ اور جو ہے آپ ڈی پی اسپیس اے جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور ڈی پی اسپیس بی عمران خان صاحب اور ڈی پی اسپیس سی کر دیتے سراج الحق صاحب کا، اب وہ دیگر جتنے بھی آپ کے ذہن میں شامل ہوئے۔ جی طلال صاحب ایک بات بتائیے کہ چلے قصوری صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن بہت زیادہ کرتے ہیں آپ کے خلاف، لیکن باقی کے 2 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آصف حسنین صاحب ایک الیکٹڈ پارٹی ہے، پرائز صاحب کی الیکٹڈ پارٹی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 سال آپ لوگوں نے جو گزارا ہے پور گورننس ہے، فارن افیئر سے لے کے سیکورٹی معاملات تک آپ نے لوگوں چیزوں کو فالو کیا تاکہ لیڈ کیا ہے۔ کچھ احساس آپ کو ہے کہ 2014 میں وہ کام آپ نہیں کر سکے جو 2015 میں کر لیں، اس کا احساس ہے یا سمجھتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک تھا، یہ فضول بات کر رہے ہیں باقی کے لوگ؟ میرے بھائی یہ سارے کے سارے ہمارے پہلے بھی مخالف تھے، اس وقت بھی مخالف تھے، 2013 میں بھی ہم نے پنجاب میں ڈیلیور کر کے دکھایا، گڈ گورننس دکھائی، ڈیولپمنٹ دکھائی، دوسروں سے بہتر پرفارم کیا۔ ہم نے کہا بدلا ہے پنجاب، بدلیں گے پاکستان۔ لوگوں نے میاں نواز شریف کو ووٹ دیا۔ یہ اب ان کی جو تنقید ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن میرے بھائی اکانومی پاکستان کی سب سے اچھی رہی جب میاں نواز شریف کے وہ 2 دور 90s والے۔ اگر میاں نواز شریف کو دفاع کا معاملہ آیا تو ایٹمی دھماکہ اس کا، بے شک حکومت ختم ہوئی، وہ جلا وطن ہوا۔ اب اگر وہ آیا پاکستان کو اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ ان 5 سالوں میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرے گا، یہ موٹر ویز کا لاہور سے کراچی یہ وہ جال بچھائے گا، اور اس کے بعد یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے میرے بھائی، ایک فکرہ صرف، یہ دہشت گردی کی جنگ جب لوگ ڈر جاتے ہیں، جب لوگ بالکل سہم جاتے ہیں، اس وقت اس نے کہا کہ میں اپنی جان کا نہیں، اگر میں پاکستان کے بچوں کو پرامن اور خوشحال پاکستان نہ دے سکا اور ان کے خون کا بدلہ نہ لے سکا، اور میں اس کی قیادت کروں گا اور اپنے اور اس پہ یہ لیڈ ہے، یہ ہے لیڈر۔ اور ہیرو پاکستان کے وہ بچے ہیں جو پشاور میں انہوں نے جان دے کے پاکستان کو ایک پیج پر کٹھے کر دیا۔ ہیرو ہمارے وہ بچے میاں نواز شریف ہے۔ ہم کیوں نہ ایکسپیکٹ کریں نواز شریف صاحب کا ایک اقتدار ہے، چلے 1 سال اگر آپ کے نزدیک اچھا نہیں بھی گزرا، ہم کیوں نہ ایکسپیکٹ کریں 2015 نواز شریف صاحب اچھی لیڈرشپ دکھائیں گے پہلے سے بھی؟ دیکھیں جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں جی ماضی کو دیکھ کر حال اور مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ماضی ہے پہلی 3 گورنمنٹوں کا، اب یہ تیسری یا چوتھی ان کی ہے، تھرڈ اننگ کھیل رہے ہیں۔ ہز پرفارمنس از ناٹ ابو بورڈ۔ دیکھیں امید بھی کوئی نہیں آپ کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ قومیں قحط سے بچ جاتی ہیں، قحط و رجال سے نہیں بچتی۔ آج پاکستان میں دیر از اے لیڈرشپ کرائسس، ایبسولوٹلی لیڈرشپ کرائسس۔ کسی کا پرسپشن نہیں ہے، کسی کا ویژن نہیں ہے، کسی کی انٹیلیجنس نہیں ہے، کس کا فارن افیئرز پر کوئی اپنا کنٹرول نہیں ہے۔ اپنا ایک پیسے کی ریل پیل سے الیکٹڈ ہو کے آئے ہوئے ہیں۔ واٹ از دیئر پرفارمنس؟ اسمبلی کی ڈبیٹ دیکھیں، اسمبلی کی ڈبیٹ کا جو لیول ہے وہ لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جو اسپیچ کی ہے وہ تو بڑی ٹچی اسپیچ نہیں تھی جو بچوں کے حوالے سے کی انہوں نے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ کی اسپیچ نہیں تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اپروپریٹ ٹائم کے مطابق۔ اب ہم لیٹ ہو گئے جی پرائز صاحب۔ حال یہ ہے کہ جی طلال چودھری صاحب اپنی پارٹی کے ایڈوکیٹ ہیں، لیکن کم از کم انہیں 1 سال کے دوران جو ان کی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی تقاریر ہیں، جناب میاں نواز شریف صاحب کی، جناب میاں شہباز شریف صاحب کی،
جناب خواجہ آصف صاحب کی، جتنے بھی باقی ہیں وہ سب اعتراف کرتے رہے، معافیا مانگتے رہے قوم سے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے. آپ کہتے ہیں نہیں بہت کچھ ہو گیا ہے. مطلب یہ نہیں کہ جی ہم مخالف ہیں، چلیں آپ اس عام آدمی تو آپ کا مخالف نہیں ہے، اس سے تو ذرا جا کے پوچھے بجائے اس کے. دوسری بات جو کی ہے نا جی قصوری صاحب نے، نہیں قصوری صاحب نے اور آصف صاحب نے بھی کی، وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا ناکام نہیں ہوتی، پارٹیاں ناکام ہوتی ہیں. اگر ایک پارٹی ناکام ہوگی تو دوسری پارٹی اس کی جگہ موجود ہوگی. یہ جو ہے نا کہ دوسری چوائس ہے سر، وقت ختم ہو گیا. فوج دوسری چوائس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. چوائس جو ہے وہ پارٹیاں ہیں اور میں جماعت اسلامی کو بالکل ٹھیک ہے. میں بس ایک کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آدمی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا کرے تو نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں جب پکڑ آ جائے تو پھر آدمی بچتا نہیں. بہت ٹھیک ہے. میاں صاحب کا جانا لکھ دیا گیا. مجھے کامران شاہد صاحب امید ہے کہ اب اللہ کی پکڑ آنے والی ہے ان لوگوں پر جو کہ پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور جو پاکستان کو خوشحالی. اوپینین پول کا رزلٹ بھی دیں گے. راہیل شریف صاحب کو ہم نے نکال دیا ہے اس کمپٹیشن میں سے کیونکہ عوام کی پرزور رائے تھی. ایک بندے نے میسج بلکہ لکھا کہ راہیل شریف از اے ایپل، ہاؤ کین ایپل بی کمپیئرڈ وتھ اسٹون ہارٹڈ پالیٹیشنس. یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن اوپینین پول جو ہے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب اور دیگر کے حوالے سے عمران خان صاحب 54% کے ساتھ نمبر ٹاپ پہ ہیں ہیرو کے طور پہ. نواز شریف صاحب کی 40% ہے اور دیگر پالیٹیشین میں 6% کو ملا ہے. تو 54% عوام نے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس پول کے اندر عمران خان صاحب کو 2014 کا ہیرو اور مین آف کرائسس قرار دیا ہے. نواز شریف صاحب بھی پاپولیرٹی پہ 40 کے ساتھ بڑے سگنیفیکنٹ جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج کا پروگرام تھا. ہمیں نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.